الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصل علیہ. محبت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. لائق صد عزت و تکریم محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خالق کائنات نے تقریباً 1 سال کے بعد آپ کی ملاقات اور آپ سے زیارت کا شرف حاصل ہوا. آپ کے خطیب پیکر اخلاص و محبت جناب محترم قاری محمد یونس صاحب پاکستان تشریف لے گئے ہیں اور انشاءاللہ میں ادھر ہی ہوں. ملاقاتیں بھی ہوں گی، باتیں بھی ہوں گی. آج میں نے جس آیہ کریمہ کو عنوان بنایا ہے 28ویں پارے کی یہ آیہ کریمہ ہے. وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچا سکوں. آپ حضرات سے اتنی گزارش ہے کہ توجہ کر کے بالکل میری طرف دھیان کر کے میری باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. ویسے آج مضمون میں نے تھوڑا سا کڑوا سا شروع کیا ہے کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم میٹھی میٹھی باتیں سنتے ہیں، کڑوی باتیں نہیں سنتے. حالانکہ صحت کے لیے کڑوی شے اچھی ہوتی ہے، اس سے صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ میاں صاحب کا ایک شعر ہے، کوڑا منہ مصبر کردہ پھکا کرن ہریڑا. کیوں بھائی مہربان، آپ کو تو پتہ ہے نا،
कौड़ा मुंह मुसब्बर करदा फिक्का करन हरीना पर संगों हेठां जान मुहम्मद दूर करन सब पीना। वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं। 28वें पारे की आया करीमा है, अल्लाह करीम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। जरा सोचें कि वो रब है, कादिर मुतलक है, हर चीज उसके कब्जे में है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, पूरी कायनात उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। पूरी कायनात उससे मांगती है, वो किसी से नहीं मांगता। लेकिन जरा देखिए उसके बोलने का अंदाज क्या है, बोलने का अंदाज क्या है। हमारे यहां आपने देखा होगा, जो बंदा जरा थोड़ा सा दौलतमंद हो जाए, बड़ा हो जाए, पैसे चार आ जाए, दौलत आ जाए, तो फिर उसके बोलने का अंदाज बदल जाता है। वो छोटे मोटे बंदों को मुखातब नहीं करता। लेकिन देखिए कि रब कितना बड़ा है कि उसकी बड़ाई की कोई हद नहीं, उसकी अजमत की कोई हद नहीं, उसकी शान की कोई हद नहीं, उसके मकाम की कोई हद नहीं। वो बेमिसल है, वो बेमिसाल है। जरा सोचो वो तुमको मुखातब कैसे कर रहा है, कैसे मुखातब कर रहा है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो ईमान वालो, ऐ वो लोगो या अल्लाह तू रब है। आदम अलैहिस्सलाम भी तो नबी हुए हैं तेरे, नूह अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, उन सब की उम्मतें भी हैं। क्या तूने आदम की उम्मत को इस तरह बुलाया, नूह की उम्मत को इस तरह बुलाया, हजरत मूसा की उम्मत को इस तरह बुलाया, हजरत दाऊद की उम्मत को इस तरह बुलाया, हजरत यहया की उम्मत को इस तरह बुलाया। ऐ मेरे मालिक 1,24,000 नबी गुजरे हैं, उनमें से किसी नबी की उम्मत को इस तरह तूने बुलाया जिस तरह हम गुनाहगारों को बुला रहा है। आप अगर तारीख पढ़ें, सीरत पढ़ें, किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने इस तरह नहीं बुलाया जिस तरह हम गुनाहगारों को बुला रहा है। तो फिर काबिल फख्र तो हम नहीं है ना, काबिल फख्र तो आमना का लाल, जहरा का बाबा मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खालिक कायनात मुझे और आपको, ईमान वालों को मुखातब कर रहा है। ये मुखातब करना हमारी किसी खूबी की वजह से नहीं है, हमारे किसी कमाल की वजह से नहीं है, हमारे किसी अमल की वजह से नहीं है, हमारे किसी किरदार की वजह से नहीं है। ये सारा सदका है आमना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें नहीं देखता, मैं अपने महबूब की जुल्फों को देख रहा हूं, मैं अपने महबूब की शान को देख रहा हूं। अल्लाह करीम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। या अल्लाह क्या करें? अल्लाह फरमाता है कू अनफुसकुम, बचाओ अपने आप को। मैंने कहा ना आज जरा मैंने कड़वी सी तकरीर शुरू की है, इंशाल्लाह फिर आगे मीठी भी हो जाएगी, अगले जुमे बहुत हैं। अपने आप को, कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, अपने घर वालों को बचाओ। या अल्लाह किससे बचाएं? व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी आग से बचाओ, अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। अच्छा सोचने वाली बात है, आप माशाल्लाह बड़े बड़े उम्र के संजीदा बुजुर्ग, सफेद रीश बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अल्लाह कहता है बचाओ, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बनाओ, हैं? अल्लाह कहता है बचाओ, हम कहते हैं बनाओ। बेटे के लिए जायदाद बनाओ, भाई के लिए कोठी खरीदो, बीवी के लिए सामान खरीदो, सोना खरीदो, चांदी खरीदो, माल खरीदो, बैंक में जमा करो, जनाबे वाला तरह तरह के तरीकों से माल को जमा करो। रब कहता है बचाओ, हम कहते हैं बनाओ। सोचने वाली बात तो है ना, रब कुछ और कह रहा है, हम कुछ और कह रहे हैं। हम ऐसे बना रहे हैं जैसे पता चलता है कि इसी जहान में रहना है, आगे तो जाना ही नहीं है, किसी आगे जाने का प्रोग्राम ही नहीं है।
لیکن صوفیاء اور اولیاء فرماتے ہیں بندے ہوش کر، دیکھتا نہیں ہے تجھ سے بڑے بڑے خوبصورت چلے گئے ہیں، حسین چلے گئے ہیں، جمال والے چلے گئے، کمال والے چلے گئے، اس دنیا میں رہ کر بنانا بلکہ کچھ بچا۔ کیا بچا؟ نیک اعمال، اچھے کام، اچھا کردار، اچھا عمل بنا۔ وہ مولانا عبدالعزیز صاحب ایک بہت بڑے عالم دین بھی ہوئے ہیں اور پنجابی کے شاعر بھی ہوئے ہیں، وہ بڑی بڑی اچھی نصیحت والی باتیں کرتے تھے میاں صاحب کے طرز پر۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کھیتی آخر سے تی، دنیا کھیتی آخر سے تی، خود حضرت فرماوے جیسا اس وچ بیجے کوئی تے ویسا ہی پھل پاوے، جیسا اس وچ بیجے کوئی تے ویسا ہی پھل پاوے۔ فرماتے ہیں یہ دنیا اس طرح ہے جس طرح بندہ زمین میں بیج بوتا ہے نا، اگر بندہ گندم بوئے تو گندم کاٹتا ہے، مکئی بوئے تو مکئی کاٹتا ہے، باجرہ بوئے تو باجرہ کاٹتا ہے، اور مونگ پھلی بوئے تو وہ کاٹتا ہے، یعنی جو شے زمین میں بوتا ہے نا وہی کاٹتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، یہاں پر تمہیں بنانے کے لیے نہیں بھیجا، یہاں پر تمہیں اپنا آپ بچانے کے لیے بھیجا ہے، کچھ کرو۔ حضرت علی بن طلحہ حضور کے غلام ہیں، حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں، کیا کریں ہم، کون سا کام کریں کہ ہم بھی بچ جائیں، ہمارے گھر والے بھی بچ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفسوں کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ ذکر اور دعا سے، ذکر اور دعا سے۔ ذرا سوچیں یار، کتنے افسوس کی بات ہے کہ حضور نے ہمیں ہر کام کا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، سلیقہ بھی بتا دیا ہے، پھر بھی اگر ہم نہ کریں تو پھر یہ غلطی تو ہماری ہے نا، ہمارا قصور ہے نا۔ اللہ نے فرمایا بچاؤ کس کو؟ اپنے نفس کو اور اپنی اولاد کو۔ اب صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو اللہ کا ذکر کرو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کیا کرو۔ آج میں سارے توڑے نعرے جی اجے مارسوں میں قبول کر سا، اس کی وجہ کہ سردی ہے نمون ڈاڑی، اس سردی کس کا دل کرتا نعرہ مارنا تھا۔ ماشاءاللہ توجہ فرمائیں، آج میں نے آپ کی مرضی کا مضمون شروع کیا ہے بڑا کوڑا سا۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ مضمون کوڑا ہے، انشاءاللہ میں ادھر ہی ہوں 2-3-4 مہینے میں، پھر میٹھی میٹھی باتیں بھی کریں گے۔ مضمون یہ شروع کیا کہ خدا کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ نارے جہنم سے۔ ہم نہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں نہ اولاد کو بچاتے ہیں، ہم تو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، کوشش ہماری بنانے کی ہے۔ حضرت علی بن طلحہ کہتے ہیں ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح بچائیں؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اب ذرا قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے میرے بندو تم
مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، مجھے تم یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. یعنی اللہ کی یاد کرنی ہے اور دعا کرنی ہے، اس سے ہم بھی بچ جائیں گے، ہماری اولاد بھی بچ جائے گی، دونوں چیزیں بچ جائیں گی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار کی بارگاہ سے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ چلو اپنے آپ کو تو بچا لیں، یہ بتائیے اپنی اہل کو کیسے بچائیں، ان کے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اولاد کو تم بھی منع کرو. بڑی مشکل بات ہے. اللہ نے جن چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے اولاد کو بھی منع کرو، اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے تم بھی اولاد کو حکم دیا کرو، اولاد کو کہا کرو. اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے اولاد کو نماز کا کہا کرو، اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے اولاد کو روزے کا کہا کرو، اللہ نے سچ بولنے کا حکم دیا اولاد کو سچ بولنے کا کہا کرو، اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے تم بھی اولاد کو جھوٹ بولنے سے منع کیا کرو. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، حضور فرماتے ہیں کہ کلکم رائن و کلکم مسئول، ہر بندہ اپنے گھر میں حاکم ہوتا ہے اور اس کی رعیت ہوتی ہے. جس طرح بادشاہ ملک کا حاکم ہے نا اور اس کی رعیت ملک والے ہیں، اسی طرح آپ سارے بندے گھر میں، ہر بندہ گھر کا سربراہ گھر کا حاکم ہے اور اس کے گھر میں جو جتنے رہتے ہیں اس کی رعیت ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنی رعیت کو اچھے کاموں کا حکم دیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو. اب میں بڑی سخت سی ایک روایت پڑھنے لگا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو محبت سے کہو بیٹا نماز پڑھ، پیار سے کہو بیٹا نماز پڑھ. اور اگر وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اب پیار ختم ہو گیا، اب دوسرا کام کرنا ہے، سختی کرنی ہے، اس کو کہنا نماز پڑھ. کیوں کہ وہ آپ کی رعیت ہے. اگر آپ اس کو حکم دیں گے تو وہ نماز پڑھے گا تو آپ بھی بچ جائیں گے، بچہ بھی بچ جائے گا. اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر یہ معاملہ نہیں چل سکے گا. اللہ کی بارگاہ میں تم سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے یا نہیں پوری کی. حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اپنے نفسوں کو تو بچائیں ہم، لیکن یہ فرمائیے کہ اپنی اولاد کو کیسے بچائیں، اس کے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو سرکار نے فرمایا اپنے نفس کو تو بچاؤ نہ، تو اولاد کے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اچھی اچھی وصیتیں کیا کرو، اچھی اچھی وصیتیں کیا کرو، اچھے اچھے کام ان کو کہا کرو، نیک وصیت کیا کرو. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ذرا وصیت کا اندازہ لگائیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. انشاءاللہ یہ مہینہ ان کے وصال کا ہے، اگلے جمعوں میں ان کا بھی ذکر آئے گا تفصیل کے ساتھ. حضرت سیدنا عمر فاروق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وصیت کی بات دیکھیے، جب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا جو آپ کی بیٹی لگتی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. آپ فرماتے ہیں اے میری بیٹی، بیٹیاں تو میری اور بھی ہیں لیکن تیرے ساتھ پیار اس لیے زیادہ ہے کہ تو میرے کملی والے کی عزت ہے، کملی والے کی عزت ہے، حضور کے گھر میں ہے تو، اس لیے تیرے ساتھ مجھے زیادہ پیار ہے. میں چاہتا ہوں کہ تجھے زیادہ دوں
تیری خدمت زیادہ کروں، تجھ سے پیار زیادہ کروں، لیکن میں ادھر بھی دیکھتا ہوں کہ اگر میں اولاد میں انصاف نہیں کروں گا تو یہ بھی اللہ کے دربار میں سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اب میری نصیحت سنو۔ نصیحت یہ ہے کہ بیٹی، سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ میری جو چیز بچتی ہے نا، اس کو آپ 3 بہنیں ہیں، 3 بھائی ہیں، ان میں آپس آپ میں تقسیم کرنا ہے، بھائیوں میں بھی تقسیم کرنا ہے، بہنوں میں بھی تقسیم کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، ابا جان ہم بہنیں 3 تو نہیں، ہم بہنیں تو 2 ہیں، ایک حضرت عائشہ صدیقہ ہے، دوسری ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر، ہم بہنیں تو 3 نہیں ہیں، 2 ہیں۔ اب یہاں پر عقیدہ اہل سنت دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ 2 بہنیں تو ہو نا، لیکن ایک بہن تیری میرے انتقال کرنے کے 3 مہینوں کے بعد پیدا ہوگی، 3 مہینوں کے بعد پیدا ہوگی، کیونکہ آپ کی اہلیہ امید سے تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرا ایمان اور میرا اعتقاد ہے کہ اللہ مجھے بیٹی عطا فرمائے گا۔ اب عقیدہ اہل سنت کیا ظاہر ہوا؟ عقیدہ اہل سنت ظاہر یہ ہوا کہ یہ جو بطن کا علم ہے یہ ہر بندے کو نہیں ہوتا، لیکن اللہ جس کو عطا کرے اس کو مل بھی جاتا ہے۔ یہ کوئی دینے والے ہم تو نہیں ہیں یا آپ تو نہیں ہیں، یہ تو اللہ دینے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نصیحت فرمائی کہ یہ ساری جائیداد بہنوں اور بھائیوں میں جو شرعی حق ہے اس کے مطابق تقسیم کرنا۔ اور اگلی بات جو نصیحت کی ہے وہ یہ ہے کہ اے عائشہ، جب میں فوت ہو جاؤں نا تو میں نے بیت المال سے ایک اونٹ لیا تھا، ایک خادم لیا تھا، ملازم لیا تھا، اور جو وظیفہ مسلمانوں نے مقرر کیا تھا وہ میں وظیفہ لیتا رہا۔ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو اس اونٹ کو اپنی ملکیت نہیں سمجھنا، اس خادم کو اپنی ملکیت نہیں سمجھنا، اس کو واپس بیت المال میں روانہ کرنا ہے۔ مسلمانوں، کاش ہم مسلمان بنیں اور سوچیں، وقت کا مسلمانوں کا بادشاہ عیاشی کے لیے نہیں بنتا، دولت جمع کرنے کے لیے نہیں بنتا، مال جمع کرنے کے لیے نہیں بنتا، بلکہ ہماری تاریخ، ہمارے اسلاف کا نمونہ یہ ہے کہ ایک اونٹ لیا تھا بیت المال سے خلافت کے کاموں کے لیے، ایک خادم لیا تھا بیت المال سے خلافت کے کاموں کے لیے۔ اب میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، میں فوت ہو رہا ہوں، اب جو پھر خلیفہ بنے گا اس کو بھی ضرورت ہوگی، میں اپنی اولاد کو یہ دے کر نہیں جاتا بلکہ میں بیت المال میں واپس دے کے جا رہا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ جس اولاد کو باپ ایسی نصیحت کرے، ایسی وصیت کرے، وہ اولاد کسی کا حق کھا سکتی ہے؟ وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کر سکتی ہے؟ وہ خدا کے حکم کے خلاف چل سکتی ہے؟ دوستو، حضرت علی فرماتے ہیں اپنی اولاد کو یہ وصیت کرو، اس کی تربیت کا طریقہ اس کو وصیت کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ جب تم اولاد کو اچھی وصیت کرو گے، وہ تمہارے بعد عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی آخرت بہتر فرمائے گا اور تمہاری آخرت بھی بہتر فرمائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا، جب آپ کا آخری وقت آیا، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاد کو اچھی وصیت کرو، اچھی نصیحت کرو۔ اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ زخمی تھے، چارپائی پہ پڑے ہوئے تھے، فرمایا اے بیٹا حسن، خود بھی سن لو، اپنے بھائیوں کو بھی سنا دو، اپنی بہنوں کو بھی سنا دو، اپنے دوستوں کو بھی سنا دو، میرے جتنے جاننے والے مجھے ماننے والے ہیں ان کو سنا دو۔ کیا سنا دو؟ کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا
اللہ کہتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس طرح ڈرو؟ حق کا تقاتی، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کو لے کے جانا، ایمان کو ضائع کر کے نہ جانا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ، آپ کی عادت ہے کہ آپ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں، کوئی حقائق بیان کرتے ہیں، کوئی بات بیان، اس میں سے ریزلٹ نکالتے ہیں اور پھر نصیحت کرتے ہیں. حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ماشاءاللہ اقبال ہمیشہ لیٹ آتا ہے. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے بندے تھے، ماشاءاللہ اللہ کے بندے تھے، وہ جا رہے تھے رستے میں تو ایک بچے کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے. آپ نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس بچے نے عرض کیا حضور میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے گھر کے اندر جب میری ماں چولہے میں آگ جلاتی ہے، ہانڈی پکانے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے جب آگ جلاتی ہے، بڑی بڑی لکڑیاں اوپر رکھتی ہے، نیچے چھوٹے چھوٹے تنکے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس کے نیچے رکھتی ہے، ان چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے، ان کے ذریعے سے بڑی لکڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں، میں چھوٹا ہوں، بڑے بڑے کافر بڑے ہیں، نمرود بڑا ہے، شداد بڑا ہے، فرعون بڑا ہے، میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہیں ان کو آگ لگانے کے لیے میرے جیسے چھوٹوں چھوٹوں کو اللہ نیچے نہ ڈال دے. سوچنے والی بات ہے. اللہ کے ولی نے اس بچے کو تسلی دی، بیٹا تو ابھی مکلف نہیں ہے، تو ابھی اس بات کا پابند نہیں ہے، اور اللہ کے آگ لگانے کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے جس طرح ہم آگ لگاتے ہیں. اس کی تو آگ جل رہی ہے، وہ تو کام کر رہی ہے. لیکن اس بچے کی اس فکر پر غور کریں کہ اس کے دل میں یہ کیسی بات آئی اور کیسا خیال آیا. آپ نے اس کو سینے سے لگایا اور چوم کے فرمایا بیٹا میں تیری فکر سے قربان جاؤں، میں تیری سوچ پہ قربان جاؤں، میں تیری محبت پہ قربان جاؤں. تو نے کیا سوچا ہے؟ اللہ تجھ پر بھی رحم کرے گا اور تیرے پورے خاندان پر بھی اپنی کرم نوازی فرمائے گا. دوستان محترم، یہ سوچنے والی باتیں ہیں، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں. آج ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ بچے کے لیے جائیداد بنانی ہے، بیٹے کو امریکہ بلانا ہے، بیٹے کے لیے کوٹھی لینی ہے، بیٹے کے لیے مکان لینا ہے، بیٹے کے لیے کار لینی ہے، بیٹی کو جہیز دینا ہے، بیٹی کو سونا دینا ہے، بیٹی کو زیور دینا ہے. یہ ساری باتیں سوچتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے ہم نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو حدیث پڑھانی ہے، نبی کی سنت سکھانی ہے، نبی کی غلامی سکھانی ہے، نبی کی اتباع سکھانی ہے، نبی کی محبت سکھانی ہے. اگر یہ محبت آ گئی تو اس کو دنیا کا مال خود بھی اللہ عطا فرما سکتا ہے. علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. اس دنیا میں کامیابی سرکار کی غلامی ہے. ماشاءاللہ ساجد صاحب مسجد کی خدمت کے لیے اے پارے جی خدمت بھی لائے. آپ کے پاس آ رہے ہیں کس کام کے لیے؟ مسجد کی خدمت کے لیے. مسجد کی خدمت کرنا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا ثواب ہے. حضور فرماتے ہیں جو مسجد میں ایک اینٹ ایک پتھر لگاتا ہے
من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ کریم اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ یہاں آپ اپنا گھر آپ بناتے ہیں، یہاں پر ہم اپنا گھر آپ بناتے ہیں۔ اچھا جی، یہ گاڑی جناب HSK 3060 ہے، یہ جس صاحب کی ہو یہ موو کریں تاکہ آپ کو ٹکٹ نہ لگ جائے۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ کرم کرے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستان محترم، تو عرض خدمت کر رہا تھا کہ حضور کی غلامی سکھاؤ، حضور کا نوکر بناؤ ان کو۔ آج حضور شہنشاہ بغداد کا کتنا بڑا ذکر ہوتا ہے، دنیا کے کونے میں ہر جگہ پر آپ کی محفل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی ملک میں چلے جائیں، یہ ملک مسلمانوں کا ملک تو نہیں ہے نا، لیکن یہاں پر بھی دیکھ لیں، کل مکی مسجد میں 11ویں شریف ہو رہی ہے اور کئی جگہ پر ہو رہی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضرت غوث پاک کی تربیت اور وصیت کس نے کی ہے؟ آپ کی تربیت آپ کی ماں نے کی ہے، والدہ نے کی ہے۔ آپ ابھی بہت چھوٹے تھے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی ماں کی تربیت کا یہ عالم ہے، کبھی بے وضو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا، بے وضو اپنے بچے کو کبھی دودھ نہیں پلایا۔ اور جب حضرت غوث پاک بڑے ہوئے، بولنے چالنے کے قابل ہوئے، تو آپ نے فرمایا بیٹا یاد رکھنا ہم سچوں کی اولاد ہیں، ہم سچے نبی کا خون ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے اور تو نے بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ کون وصیت کر رہا ہے؟ یہ ماں وصیت، والدہ کر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو وصیت کرنا اور ان کو سمجھانا، ان کو بچانا ہے۔ اگر ان کے نصیب میں کوٹھیاں ہیں تو وہ خود بنا لیں گے، اگر ان کے نصیب میں دولت ہے تو وہ خود کما لیں گے۔ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ان کو وصیت کرنی ہے، ان کو اچھی تربیت کرنی ہے، اچھی ٹریننگ کرنی ہے۔ آپ کے وقت کی مجھے پوری طرح احساس ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ نے کئی دوستوں نے جابوں پہ جانا ہوتا ہے، اس لیے میں اسی تمام مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے رمضان بھائی کے بھائی صاحب رضا الہی سے انتقال کر گئے ہیں، نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے جو کچھ دیا ہے اسے قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ میں ابھی 3-4 مہینے ادھر ہی ہوں، پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی اور گفتگو بھی ہوگی۔ سنت ادا فرما لیجیے، حضرات نے پڑھنی ہے۔